माइक्रो एडिक्शंस क्या होती हैं? क्या माइक्रो मतलब छोटी सी एडिक्शंस? छोटी नहीं होती ना, मतलब माइक्रो का मतलब ये नहीं है कि छोटी। माइक्रो का मतलब माइक्रो एडिक्शंस में ये है कि जो अननोटिस्ड होती हैं, जो उस तरह से विजिबल नहीं होती और जो जिस पर हमारा कोई ध्यान नहीं होता, जिसको हम समझते ही नहीं है कि अच्छा ये भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वो इसीलिए उसको माइक्रो एडिक्शन कहते हैं। अदरवाइज़ यही जो माइक्रो एडिक्शंस हैं हमारी लाइफ में बड़ी मुसीबतें करती हैं और हमें उसका अंदाज़ा भी नहीं होता कि ये सारी चीज़ें जो है ना हम इससे सफ़र कर रहे हैं। बिल्कुल, ये एक माइक्रो एडिक्शन है, इसका नाम है हॉस्टिलिटी एंड एग्रेशन। आगे आएगी ये भी। ये माइक्रो एडिक्शंस जो साथ की साथ है ना, ये नॉन केमिकल है, यानी इसमें से किसी के अंदर भी कोई सब्सटेंस का कोई वो नहीं है, एलिमेंट नहीं है, लेकिन ये होती उतनी ही पोटेंट है। देखें जो अब वो हैं साहब तो कोई सब्सटेंस नहीं इस्तेमाल करते ना, लेकिन कितनी तकलीफ़ है रिमिनेशन से, है ना। एक चीज़ बहुत ज़्यादा, तो नॉन केमिकल एडिक्शंस या माइक्रो एडिक्शंस जो होती हैं ये ऐसी नहीं होती कि चलो हमें तो कोई बड़ी बीमारी नहीं है। इनको कहा इसलिए माइक्रो एडिक्शंस चाहता है कि इस पर हमारा कोई नोटिस नहीं होता, लेकिन ये हमारी ज़िंदगी में उतना ही डिज़ास्टर क्रिएट करती है जितना कि कोई केमिकल एडिक्शन कर सकती है। अब जैसे रिमिनेशन है, तो एक चीज़, रिमिनेशन को उर्दू में कहते हैं जुगाली करना, यानी जुगाली नहीं होता एक चीज़ रिपीट करते रहे, जैसे एक चीज़ जिसको आप चबाते रहते उससे कुछ निकलेगा तो नहीं मज़ीद, यानी एक सोच है जिस पर आप सोचते जा रहे हो, मुझे बताएं उस सोच से कुछ निकल सकता है? अगर हम एक सर्टेन चीज़ के बारे में सोचते हैं कि ड्रग्स करने चाहिए, बहुत मज़ा आता है, तो जहन में उसी तरह की सोचें आती रहेंगी, कैसे करने चाहिए ड्रग्स, किन दोस्तों से मिलना चाहिए, पार्टीज़ के बारे में सर्च करना, ऐसे म्यूज़िक के बारे में सर्च करते रहना जिसमें कहीं ड्रग्स का कुछ शुमार हो। तो हमारा ब्रेन जिस तरह की चीज़ को अटेंड करेगा, एंटरटेन करेगा, वो उसी तरह का कंटेंट दोबारा भेजता रहेगा। इसको ना इस तरह की जो सोचें होती हैं ना, इनको ख़त्म करने के लिए एक एग्ज़ाम्पल दी जाती है। एक तो इनका कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, दूसरा इनको ख़त्म करने के लिए कि अनवांटेड गेस्ट्स की तरह लिया करें अपनी सोचों को, यानी ऐसे मेहमान जिनको हम बिल्कुल पसंद ना करें। और अगर हमारे घर कोई ऐसे मेहमान आ जाए जो हमें बिल्कुल भी ना पसंद हो, तो हम बहुत ज़्यादा उनको अच्छे से होस्ट नहीं करेंगे। इमोशनल मास्किंग तो हो गई ना, फेशियल एक्सप्रेशंस। दूसरी आओ भगत में भी कमी होती है, बातें नहीं उस तरह से कर रहे होते, आप उस तरह से उनके लिए शायद उस तरह से खाने का अरेंज ना करें, आपकी कोशिश हो कि चलो हाइटी से ही इनको वापस भेज दिया जाए या ऐसा कुछ, और सामने वाले बंदे को भी आपसे ये वाइब्स आ जाती हैं कि आप उनको को बहुत ज़्यादा अटेंड नहीं कर रहे। तो मुझे बताएं, ऐसे लोगों के आने की वापस आपके घर फ्रीक्वेंसी कम होगी या ज़्यादा होगी? और ऐसे लोग, कुछ आपके ऐसे कज़न्स होंगे जिनको आप बहुत कहते होंगे स्लीप ओवर कर लो आकर, रुक जाओ एक रात, या हमारे घर आ जाओ, इतना अरसा हो गया, और जब वो आते हैं तो फिर आप बहुत अच्छे से अटेंड भी करते हैं उन्हें, तो उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी या कम? बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिपेंड ही अटेंड करने पर करता है। आप जितना ज़्यादा एक तरह के थॉट को अटेंड करेंगे, जैसे कहाँ गए, क्रेविंग्स को मैनेज करने के लिए सबसे पहले तो ये एक्नॉलेज करना ज़रूरी है कि मुझे क्रेविंग्स हो रही हैं। अगर मैं कहूँ कि तो आपको हो क्रेविंग्स रही हैं और आप कहें कि मिस क्रेविंग्स मुझे नहीं हो रही, ये मेरी फैमिली वाले मेरी जब बात नहीं मानते तो मुझे गुस्सा आता है, तो फिर ये क्रेविंग आहिस्ता आहिस्ता ही मैनेज होगी नेचुरली, ये जल्दी मैनेज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो बंदा एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा कि ये हैं क्रेविंग्स ही। ये जो गुस्से आते हैं और जो बंदा कहता है कि मेरी तरफ से 100 दिन कर दें मेरे, मैं खुद डॉक्टर साहब से कहता हूँ, डॉक्टर साहब मेरे 100 दिन करें, ऐसी की तैसी आप लोगों की, अगर आप लोग मुझे धमकी देना चाहते हैं तो मैं नहीं आता धमकी में। तो मुझे बताएं, ये क्रेविंग्स नहीं है तो और क्या है? डॉक्टर तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखें, आप लोगों को बाहर से बैठकर पिक्चर ना बड़ी डिफरेंट नज़र आती है। जो आपको लगता है ना कि एक बंदा बार बार मल्टीपल रिहैब्स में से, इंडोर ट्रीटमेंट में से गुजरता है, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों, तो वो होपलेस केस है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि एक बंदा अगर स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है ना और क्रेडिबिलिटी है उसकी, तो उनके साथ पुलिसिंग नहीं होनी चाहिए। वैसे तो किसी बंदे के साथ नहीं पुलिसिंग होनी चाहिए, लेकिन चलिए मैं आपसे इन जनरल बात करती हूँ। क्रेडिबिलिटी ही ना हो, आप कह के जाएं मैं जिम खाना जा रहा हूँ, पाए आप कहीं और जाएं, आप कह के जा रहे हैं मेरा ट्रिप सोबर होगा, पिए आप वहाँ बैठ के अल्कोहल, उसके बाद तो ये ज़्यादती है ना फैमिली से कहना कि अब भी मुझ पे पुलिसिंग ना करें। मैं किसी पेशेंट की बात नहीं कर रही, मैं आपसे
آپ لوگوں کو جیوری بنا کر آپ سے اس پہ آپ کی رائے جاننا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کسی پر یقین کر رہے ہیں لیکن اگلا بندہ آپ کا وہ ٹرسٹ توڑتا جا رہا ہے تو پھر بھی آپ کو یقین کرتے رہنا چاہیے کہ ان کے ساتھ ایک باؤنڈری ڈرا کرنی چاہیے کہ دیکھو میں نے اس چیز میں آپ کو ریلیکس کیا ہے, اب آپ بھی اپنی سائڈ کا کوئی کام کرو. تو میں سارے پیرنٹس بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ہم لوگ اس حق میں ہیں کہ آپ پولیسنگ نہ کیا کریں. آپ لوگوں کی اس چیز کے لیے ہی جو ہم آج کل اپنے سٹینڈز کو ریویو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں پھر اس کا فائدہ بھی بڑا اٹھایا جاتا ہے. اٹھایا گیا ایسے ہی تو نہیں آپ انڈور بیٹھے ہوئے, اٹھایا گیا پورا فائدہ. چلیں ہم بہت ڈیٹیل میں نہیں جاتے, دیکھیں آؤٹ ڈور اور انڈور کی بحث ہی نہیں ہے. جو بندہ انڈور کا کرائٹیریا میٹ کر رہا ہے وہ انڈور ہی آئیں گے الٹیمیٹلی. جو بندہ آؤٹ ڈور کا کرائٹیریا میٹ کر رہا ہے وہ آؤٹ ڈور میں ڈیل ہو جائیں گے. آؤٹ ڈور ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ آپ اپنا ڈھیر سارا کریڈیبلٹی تھوڑے سے ٹائم میں بنا سکتے ہیں, کیونکہ یہاں پر تو میری اور آپ کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں بن سکتی نا. میں کتنی ہی آپ کے پاس اپرچونیٹیز ہوں گی یہاں پر کہ آپ انڈور میں بنا سکیں. آؤٹ ڈور میں تو بہت بڑا موقع ہوتا ہے. نہیں, آؤٹ ڈور کی اپنی لرننگ ہوتی ہے, لیکن آؤٹ ڈور میں آپ کریڈیبلٹی بہت جلدی بنا سکتے ہیں اگر آپ بنانا چاہیں, اگر آپ اس طرف کام کرنا چاہیں تو. ہم واپس آتے ہیں مائکرو ایڈکشنز کی طرف. تو تھرڈ مائکرو ایڈکشن جو ہے وہ ہے ایموشنل ماسکنگ. اگر ایک بندہ بہت اداس ہو, جس طرح یہ پکچر ہے, اندر یعنی اس کے اندر والے ایموشنز یہ ہیں, اس کے دل کا اندر والا حال یہ ہے, لیکن اوپر سے اس نے یہ ایک ماسک پہنا ہوا ہے سب کے سامنے کہ میں بہت خوش اور میں بہت بالکل ٹھیک. سارے پیشنٹس کی میں یہ بات نہیں کر رہی, جو مائکرو ایڈکشنز ہیں یہ انسانوں کی میں بات کر رہی ہوں کہ دنیا میں لوگوں کے ساتھ یہ مسئلے ہیں کہ وہ آپ مجھے بتائیں راہ چلتے ہوئے یا ویسے روزمرہ لوگ پوچھتے ہیں کیا حال ہے, آگے سے جواب کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ مین کر رہے ہوتے ہیں اس چیز کو؟ کیا ہو رہا ہے, کیا حال چال ہے, بالکل ٹھیک فٹ. ہاں, یہ اب آپ کی ازمپشن ہو سکتی ہے اور آپ ریومینیٹ بھی کر سکتے ہیں اس چیز پر, لیکن آپ ایک بار پہلے ان سے بات کریں پھر کوئی اپنی ازمپشن بنائیں. تو آپ ان سے لازمی پوچھے گا, اور میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ تب تک جب تک ان سے میٹنگ نہیں ہو جاتی اس چیز کے بارے میں نہ سوچیں اور دکھی نہ رہیں, کیونکہ مجھے بالکل نہیں پتا تھا آپ کے ڈیز کا. اور میں نے آج آپ کو, اب یہ میری صرف ازمپشن تھی کہ آج کے گروپ میں آپ کو میں نے لو انرجیز میں دیکھا ہے, ورنہ آپ سب سے زیادہ ان پٹ دے رہے تھے پچھلے کچھ دنوں میں. تو ایموشنل ماسکنگ کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہاں جی کرتے رہیں, اچھا سب اچھا ہے کہ رپورٹ دیتے رہیں, کیونکہ اس سے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر کوئی تکلیف میں جائے گا تو وہ وہی بندہ جائے گا جو ایموشنز کو ماسک کر رہا ہے. اور پھر بات یہاں ختم نہیں ہوتی. دیکھیں آپ لوگ ہمیشہ کروشل کانورسیشنز پڑھتے ہیں منڈے والے گروپ میں, تو اس میں نا 2 بیہیویئرز بتائے جاتے ہیں کہ یہ وشیس بیہیویئرز ہیں, یہ نہیں کرنے. کون سے؟ ایک سائلنٹ اور ایک وائلنٹ. یعنی 2 بیہیویئرز ہیں کانورسیشن میں, کبھی بھی آپ کو وائلنٹ نہیں ہونا چاہیے اور کبھی بھی آپ کو سائلنٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ دونوں ایکولی ڈیزاسٹرس بیہیویئرز ہیں. ایٹ ٹائمز سائلنس زیادہ برا ڈیمیج دیتی ہے کیونکہ اس میں کوئی بات ہی نہیں ہوتی اور اس میں وہ بندہ اپنے ہی اندر سڑتا کرتا رہتا ہے اور اس کی ہی انرجیز ڈپلیٹ ہو رہی ہوتی ہیں کیونکہ اس کے ریسورسز تو لمیٹیڈ ہیں, چاہے وہ فزیکل ہوں, فائنینشیل ہوں, ایموشنل ہوں, جیسے مرضی ہوں. تو جب وہ ہر وقت یہی سڑتا رہے گا کہ میں کیا اور گھر میں یہی ہو رہا ہوتا ہے, گھر میں یہ 2 کام ہو رہے ہوتے ہیں, یا تو گھر والے سائلنٹ موڈ میں ہوتے ہیں, ایلیفنٹ ان دا روم والی چیز, سب کو پتہ ہے کہ نشے ہو رہے ہیں, سب کو پتہ ہے کہ کچھ مسئلہ ہے, لیکن کوئی بھی اس چیز پر بات نہیں کرتا ایکٹیولی. گھر والے اپنے بچے سے چھپ رہے ہوتے ہیں کہ اب اس کے آنے کا ٹائم ہے تو ہم نہ ہی بات کریں, اور بچہ جو ہے وہ گھر والوں کو اوائڈ کر رہا ہوتا ہے کہ رہنے دو, نہ ہی نظر آئیں, کیونکہ پھر سوالات کی بارش ہو جانی ہے بہت زیادہ. دیکھیں اگر آپ ہم سے ہو جائیں ناراض, ٹھیک ہے, کون پیشنٹ تھے جو ہم سے ناراض ہو گئے تھے؟ پیشنٹ جن کو پچھلے دنوں چپ بھی ملی تھی 100 ڈیز کی, تو وہ بات ہی نہیں کرتے تھے نہ اپنی فیملی سے نہ ہم سے. انہوں نے مجھے فرسٹ آئی وش وہ یہاں بیٹھے ہوتے, وہ زیادہ اچھے سے انپٹ دے پاتے. انہوں نے فرسٹ میٹنگ میں مجھے کہا تھا, جب میں نے ان کو ٹچ اینڈ گو کے لیے پریپیئر کیا کہ اس طرح میں آپ کی فیملی کو بلاؤں گی, انہوں نے مجھے کہا میں نے نہیں ملنا. تو میں بڑی حیران ہوں, ٹھیک ہے کبھی ریئرلی ہمارے پیشنٹس اس طرح کہہ دیتے ہیں, تو مجھے لگا شاید ویسا ایک کیس ہے, تو میں نے کہا اچھا چلے ٹھیک ہے نہ ملے. میں نے نہیں ملوایا فیملی سے, میں نے فیملی کو تیار کر دیا کہ ہم دوبارہ میٹنگ کر لیں گے کل یا پرسوں. تو فیملی نے مجھے کہا کہ یہ تو ملتے ہی نہیں ہیں ہم سے, 2.5-3 مہینے ہو گئے گھر میں رہتے ہوئے ہم نے ایک دوسرے سے بات نہیں کی بالکل بھی, اور کافی ٹائم لگا, اور وہ یہی کہتے رہے کہ آپ جو مرضی کر لیں میں نے ان سے نہیں بات کرنی. خیر میں بات کرتی رہی. میں نے اپنی سائڈ سے کمیونیکیشن نہیں روکی, اور میں دن میں ملٹیپل
ٹائمز ان سے بات کرتی تھی اور میں ان سے کہتی تھی نہیں آپ دل کو منائیں. پھر انہوں نے ایک دن آ کر بریک تھرو ملا, انہوں نے کہا اچھا چلیں آپ کہہ رہی ہیں تو میں آپ کے کہنے پہ مل لیتا ہوں لیکن میں دل سے نہیں ملوں گا. میں نے کہا چلیں فیک کر کے مل لیں. میں نے ان کو 3 کویشچنس بھی دے دیے جو سارا ایک اسکرپٹ دیا تھا. ویسے تو کبھی آپ لوگوں کو اسکرپٹ نہیں دیا جاتا نا کہ فیملی میٹنگ میں آپ نے یہ بات کرنی ہے, تو میں نے ان کو ایک اسکرپٹ دے دیا. میں نے کہا چلیں یہی بات کر لیں, جھوٹ ہی ہے نا کچھ نہیں ہوتا. اور میں نے فیملی کو بتا دیا. کرتے 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 99 یا 100 ڈے تک بھی اتنی کوئی خاص وہ نہیں تھی ان کے بیہیویئر میں. اور پھر بھی لڑائی انسپروائز میٹنگ میں اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں کھڑی تھی اور مجھے وہاں آوازیں آ رہی تھی میرے آفس سے, اتنی اونچی اونچی لڑائی ہو رہی تھی پیشنٹ کی سائڈ سے. تو جب لیکن فیملی بھی کوشش کرتی رہی ٹوٹے ہوئے دل کے باوجود. وہ کہتے تھے اس نے نہیں بات کرنی, ہوپ لیس ہو رہے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ تعلق نہیں ٹھیک کرے گا. لیکن ہم بھی کوششیں کرتے رہے, ڈاکٹر صداقت بھی ملتے رہے, ڈاکٹر اعجاز بھی ملتے رہے جو ہم 3 ان کی ٹیم میں تھے, اور فیملی بھی ملتی رہی. اور آخری کے جو 30 دن تھے اس کے اندر ایکسٹینسولی اس چیز پر کام ہوا. اور ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ روز دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ آتے ہیں اور بہت اچھے تعلقات ہیں. تو وہ بھی تو ٹھیک نہیں تھے نا, ڈپریشن میں تھے, سیویئر ڈپریشن میں تھے 2 مہینے سے. تو ڈرگ کوئٹ کر دینا خالی کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. آپ ایک بیماری سے نکلے بھی نہیں ہیں, وہ صرف اپنی دوسری بیماری کی وجہ سے نہیں کر رہے تھے کیونکہ ان کی ڈرگ آف چوائس ایسی تھی جو اور زیادہ ڈپریس کرتی تھی. تو وہ آلریڈی ڈپریشن میں تھے, وہ اپنی ڈرگ آف چوائس لے نہیں سکتے تھے مزید کیونکہ ان کا دل نہیں کرتا تھا. تو بس ایک بندہ 2 مہینے سے اپنے بیڈ پہ لیٹا رہے نارمل ہے؟ بالکل بھی نہیں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ بات نہیں کرتے اور اپنے ایموشنس کو ماسک کرتے رہتے ہیں, فار ایگزامپل صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں مجھ سے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ مس میرا یہاں دل نہیں لگتا یا مجھے کچھ بتائیں میرا دن نہیں گزرتا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ رہنے دو میں نہ ہی بتاؤں میرا نیگیٹو امپریشن نہ چلا جائے, اور وہ چپ رہتے ہیں سارا دن, تو مجھے تو اندازہ نہیں پتہ چل سکتا ہے نا کبھی کہ اچھا شاید یہ ٹھیک نہیں ہے. ادروائز ایسی تو کوئی چیز نہیں ہے کہ میں مائنڈ ریڈ کروں ان کا. ایسا ہی ہے نا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ دماغ پڑھ لیتے ہیں یا ہم کیا, ایسا تو کوئی جادو نہیں ہوتا. آپ مجھے بول کر بتائیں گے تو میں آپ کی زیادہ اچھی مدد کر سکتی ہوں, اور اگر آپ مجھے سچ بول کر بتائیں گے تو میں آپ کی اور زیادہ اچھی مدد کر سکتی ہوں. اگر آپ کہتے ہیں کہ میرا یہاں دن نہیں گزرتا یا میں مائنڈ فل نہیں ہو پاتا, میں بڑا آکیوپائڈ رہتا ہوں کچھ چیزوں میں, کچھ پریشانیوں میں, کام کیا کروں گا یہ وہ, تو میں اس میں آپ کو ہیلپ کر سکتی ہوں. اچھا آپ کو کیا کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ بات ہی نہیں کریں گے تو پھر تو ہیلپ نہیں ہو سکے گی نا. اور ایموشنل ماسکنگ کی وجہ سے جب آپ کو ہیلپ نہیں ملی تو نقصان کس کا ہوا؟ آپ ہی کا ہوا. اور بات یہاں پر نقصان کی جو میں بات کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ وہ لاوا پھر کسی دن پھٹے گا. وہ جو آپ اندر یہ نا بالکل جو ہمارے ایموشنز ہوتے ہیں نا, ان کے لیے ایک ایگزامپل دی جاتی ہے کہ آپ کے اندر ایک جار ہوتا ہے اور آپ اس کے اندر وہ اپنے ایموشنز ڈالتے رہتے ہیں. فار دا ٹائم بینگ آپ ٹھیک ہو بھی جاتے ہیں نا تو وہ جار واپس ریسیٹ نہیں ہو جاتا, اس کے اندر جو چیزیں جتنی ہیں وہ اتنی ہیں. فار ایگزامپل وہ ہاف بھر چکا ہے کہ آپ ایموشنس کو چھپا چھپا کر تھک گئے ہیں, اور اب وہ بھرتا, تو جب پانی منہ تک بھر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اسپل اوور ایفیکٹ. تو جب ایموشنس پورے منہ تک بھر جائیں گے تو پھر وہ پھٹیں گے. تو یہی تو بات ہے کہ اگر آپ ابھی مجھ سے کوئی سخت بات کریں تو میں تو اس پر آپ سے نہیں لڑوں گی. گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون. سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نہیں تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from Willing Ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help. اخلاقی شکست تو ایک بہت نیگیٹو کانوٹیشن کے ساتھ ایک چیز ہے. دیکھیں جو آپ کی ڈسکشن ہے نا وہ اگر اس میں ویٹ ہو نا تو وہ آپ ورڈ سے ڈالتے ہیں. یہ جو ہم باڈی لینگویج کو, جو ہم اپنی آواز کو اونچا کر کے, جو ہم سخت بیچ میں چیزیں ڈال کے کرتے ہیں نا, وہ ضروری نہیں ہے, اس سے بدتمیزی میں بات چلی جاتی ہے. ایسی تو نہیں ڈسکشنز آرگیومنٹس میں بدل جاتی. دیکھیں اگر آپ سخت مشکل سے مشکل بات کر رہے ہیں اور آپ اس کے اندر رسپیکٹ کا ایلیمنٹ رکھیں نا, کبھی مشکل ہوگی ہی نہیں بات.
یہ بالکل آکسیجن کی طرح ہوتی ہے. ابھی ہم یہاں پر بیٹھ کر مشکل باتیں کر رہے ہیں, آکسیجن موجود ہے, ہمارے دم نہیں گھٹ رہے, لیکن اگر آپ اس میں سے صرف رسپیکٹ کو نکال لیں, جس کو میں آکسیجن سے میٹافر کر رہی ہوں, اگر آپ اس میں سے صرف رسپیکٹ کو نکال لیں اور باتیں گالیوں میں اور تو طلاق میں شروع ہو جائیں, تو کوئی سکون سے بیٹھ سکے گا؟ گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بیٹھتے ہیں ڈسکشن کے لیے, تھوڑی دیر بعد ادھر ادھر کی باتیں, فنگر پوائنٹنگ, گالیاں, اونچی آواز, اور کوئی بات ہی نہیں کر پاتا. تو اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے اگر صرف ہم کانشیسلی اویئر ہو جائیں اپنے سارے ایموشنس کے ساتھ کہ میں اس ٹائم کر کیا رہا ہوں یا میں اس ٹائم چاہ کیا رہا ہوں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا موڈ خراب ہوتا ہے اور ہم گھر والوں پہ غصہ کر رہے ہوتے ہیں, کھانا صحیح نہیں بنا, تو بعد میں اگر ہم سوچیں نا بیٹھ کر, تو وہ ایکچولی کھانا برا نہیں ہوتا یا ایسی کوئی چیز نہیں, ہم پری آکیوپائڈ ہوتے ہیں کسی اور چیز کے ساتھ اور ہم اس کو ڈسپلیس کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر. ایکچولی ہمارا موڈ پہلے ہی کہیں خراب ہوتا ہے, ایکچولی ہم سگریٹ کو کریو کر رہے ہوتے ہیں, ایکچولی ہمیں وہ فون کی یادیں آ رہی ہوتی ہیں, ایکچولی ہمیں رات کو جلدی سونا پڑتا ہے اس وجہ سے غصہ آتا ہے, ایکچولی ہمیں ڈیفائنس توڑنی پڑتی ہے اس وجہ سے غصہ آتا ہے. تو اگر ہم اپنے آپ کے ساتھ بالکل اویئر ہو جائیں اپنی ساری ان چیزوں کے ساتھ, تو ہمارے مسئلے, چلے میں یہ نہیں کہہ رہی ختم ہو جائیں گے, آدھے ہو جائیں گے. دیکھیں اگر تو میری ایموشنل ریگولیشن اچھی ہے تو میں یہ کروں گی, کیونکہ پرسنل لائف تو ہم نے پیشنٹ سے شیئر کرنی نہیں ہوتی, نہ ہی ایتھیکلی یہ اچھی کوئی چیز ہے. لیکن میں ایموشنل ماسکنگ نہیں کر رہی, میں اپنے ایموشنس کو ریگولیٹ کر رہی ہوں. اگر مجھے گھر کا غصہ ہو اور میں نکال دوں یہاں آ کر, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایموشنس کو ماسک نہیں کر رہی, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایموشنس کی ڈس ریگولیشن ہے, کہ مجھے ریگولیٹ نہیں کرنا آ رہا اپنے آپ کو, اور میں کمپوز نہیں کر پا رہی اپنے آپ کو, اور میں چیخ رہی ہوں یہاں پر. تو بالکل یہ اب نارمیلٹی ہے, یہ ڈسفنکشنلٹی, اس کا مطلب میں فٹ نہیں ہوں یہاں پر کام کرنے کے لیے. تو جن لوگوں کے ساتھ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں, جس طرح فیملیز ہوتی ہیں, چلیں ایک اتنی کامن اگزامپل یہ ہے کہ فیملیز جو ہوتی ہیں نا, جب ان کی ایموشنل ریگولیشن اتنی اچھی نہیں ہوتی, تو وہ گھر سے کھپے تپے آ رہے ہوتے ہیں, اوپر سے وہ نا آؤٹ آف دا وے جا کر بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں جی صحیح ہے, ٹھیک ہے بالکل. جب فیملیز یہاں پر آتی ہیں اور وہ گھر سے کھپے تپے ہوتے ہیں کہ ان کو ہماری ٹائمنگ کے مطابق آنا پڑتا ہے, ان کو اپنے سارے کام چھوڑنے پڑتے ہیں, ان کو کسی کو کوئی ایکسکیوز دینا پڑتا ہے, تو وہ ڈرینڈ ہوتے ہیں آلریڈی. اوپر سے اس دن پیشنٹ کر دیں کوئی لیفٹ رائٹ بات, تو فیملیز پھٹ جاتی ہیں ان پر. تمہیں شرم نہیں آتی, تمہاری وجہ سے ہم اتنا سب کچھ چھوڑ کر آتے ہیں, میں نے کھانا بھی نہیں آج کھایا, فلاں بچے کو بھی چھوڑا, گھر پر یہ ایکسکیوز, کام پر یہ ایکسکیوز, اور تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ تم سے یہ کام نہیں ہو سکتا. میٹنگ ختم کریں مس, میں نے نہیں اس سے بات کرنی. تو پھر ہمیں ذرا آرڈر کرنا پڑتا ہے اس میٹنگ میں, اور ہمیں ذرا واپس ان کو کمپوز کرنا پڑتا ہے کہ نہیں ایسے نہیں کرنا, آپ تھکے ہوئے ہیں وہاں کے, یہاں پر تو نہیں وہ نکالنا. اور پیشنٹ بیچارہ, لیکن میں نے تو اگزامپل یہ شروع کی کہ فیملیز یہ کرتی ہیں. ایک دن ایک فیملی پیشنٹ کی تھی کوئی 96 95 ڈے, اور ایک فیملی بہت گرمی تھی, جون جولائی کے شاید وہ دن تھے, اور ایک فیملی آئیں گھر سے آپس میں لڑتی ہوئی, اور آ کر بیٹھے ہیں. پیشنٹ نے آ کر سلام کیا, انہوں نے کہا آج موڈ کچھ آف ہے, کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا تم نے دکھ کم دیے ہوئے ہمیں زندگی میں جو ہمارا موڈ ٹھیک ہو. لڑے اپنی بات سے ہیں کسی, اور میری تو وہیں پہ, میں نے ابھی انسپروائز دینے کا سوچ رہی تھی, اور پیشنٹ وہیں کھڑے, وہ میری طرف دیکھ رہے ہیں کیا ہوا, اور رونا شروع ہو گئے کہ مس کیا ہوا ہے, مس آپ نے کچھ کہا ہے ان کو. سارا کچھ مس پر آ گیا کہ شاید میں نے بالکل بھڑکایا ہوا ہے فیملی کو کہ وہ آئیں تو آتے ہی کلاس لے لیں. میں نے کہا نہیں, میں نے پھر ان کو سیٹل کیا الگ الگ کر کے. تو میں نے کہا آپس کی لڑائیاں ان پر تھوڑی کرنی, 3 دن بعد انہوں نے گھر جانا ہے, تو اس ٹائم پر اس طرح کی پرووکیشن بالکل بھی اچھی نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ایموشنس کو, اگر ہم اپنے جذبات کو سنبھالنا نہ سیکھیں, تو ہم صرف پیشنٹ تھراپسٹ ریلیشن شپ یا فیملی پیشنٹ ریلیشن شپ کی, میں اس ایکویشن کی بات نہیں کر رہی, میں زندگی میں ہر ریلیشن شپ ایکویشن کی بات کر رہی ہوں, کہ اگر آپ یہ چیز سیکھ لیں گے نا, تو آپ کو جگہ جگہ کسی پر چڑھائی نہیں کرنی پڑے گی, آپ کو جگہ جگہ کسی کی منتیں نہیں کرنی پڑیں گی, آپ کو جگہ جگہ کسی کو تھریٹ نہیں کرنا پڑے گا. یہ ساری چیزوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. 4 طرح کے رویے ہوتے ہیں نا جو ہم اپنے ڈیفینس میں استعمال کرتے ہیں. ہم غصہ کر لیتے ہیں, یا ہم رونا شروع کر دیتے ہیں, یا ہم دھمکی دے دیتے ہیں, یا ہم منتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ چاروں طرح کے ان ڈیفینسو راستوں سے ہماری جان چھوٹ جائے گی, اور ہم اسرٹیو ہو کر بات کر لیں گے. کہ اگر آپ نہیں بہتر محسوس کریں تو آپ کہتے ہیں آج بہتر نہیں محسوس کر رہا. اگر آپ نہیں ریزن بتانا چاہتے تو کہتے ہیں میں کمفرٹیبل نہیں ہوں. اگر آپ بہت اچھا فیل کر رہے ہیں تو وہ بتا دیں. اگر آپ کو کسی کی کوئی بات بری لگی ہے تو وہ بتا دیں.
جب تک اسرٹیو نہیں ہوں گے نا اور جب تک پہچانیں گے نہیں ان ساری چیزوں کو, بات نہیں بنے گی. مجھے بتائیں, کبھی کبھار اگر میرے کسی پیشنٹ نے پوچھا ہو کہ میں آج آپ ٹھیک نہیں لگ رہی, تو کبھی میں نے یہ کہا آگے سے, میں ویسے مجھے نہیں پتا کن کن کے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہوا ہے کہ نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں. اگر سر میں درد ہو تو وہ بتا دیتے ہیں, اگر کچھ اور ہو تو وہ بتا دیتے ہیں. مطلب آپ کو سوسائٹی کے ان غلط چیزوں کو آگے لے کر چلنے کی بالکل ضرورت نہیں. ہماری سوسائٹی میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو غلط ہیں, لیکن وہ اتنی عام ہو چکی ہیں کہ اب ہم کہتے ہیں کہ شاید انہی کے ساتھ ہمیں آگے جانا ہے. نہیں, اور اگر آپ ان کو فالو نہیں بھی کرتے تو آپ آڈ ون آؤٹ نہیں لگیں گے. ایز لانگ ایز آپ کمفرٹیبل ہیں اس چیز کے ساتھ تو آپ بالکل ٹھیک ہیں. دیکھیں, سوسائٹی میں تو ابھی تک یہ سٹگما زیادہ ہے ریہیب, حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو ڈرگس کرتا ہے وہ زیادہ بری بات ہے, لیکن ہماری یہ سوچ ہے کہ ریہیب کروائیں گے تو کیا جواب دیں گے. ایز لانگ ایز آپ کمفرٹیبل ہو گئے ہیں نا کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے ہمارے ہی کسی پیشنٹ کو یہاں پر ان کے کوئی جاننے والے ملے اور انہوں نے کہا اچھا آپ یہاں پر ہیں تو اٹس اوکے, میں کسی کو بتاؤں گا نہیں یا بتاؤں گی نہیں. تو انہوں نے کہا نہیں آپ بتا دیں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اگر آپ اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں نا تو پھر آپ کو اس چیز کی فکر نہیں ہوگی. اور یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے نا, لوگ کیا کہیں گے, وہ لوگ اور کوئی نہیں ہوتے, وہ ہم ہوتے ہیں. جب بھی کوئی بندہ کہتا ہے نا میں یہ کام نہیں کر سکتا, لوگ کیا کہیں گے, تو وہ لوگوں کی بات نہیں کر رہا, ایکچولی اس کے اندر شیم ہوتی ہے اور وہ اس چیز کو اون نہیں کر پاتا, تو وہ اس چیز کو اس طرح سے وربلائز کر رہا ہوتا کہ لوگ کیا کہیں گے. کوئی بھی نہیں پوچھتا تھا, کوئی بھی نہیں پوچھتا. میں آپ کو بتاؤں, جب آپ نشے کر رہے تھے سب کو پتا تھا, کیا کسی نے آ کر کوئی ہیلپنگ ہینڈ بنا؟ دیکھیں, ہماری سوسائٹی میں جو ہاسٹیلیٹی اور اگریشن ہے اس کو بڑا گلیمرائز کر کے دکھایا جاتا ہے. موویز میں ہمیشہ جو ہیرو ہوتا ہے نا وہ اکیلا اتنے لوگوں کو مار سکتا ہے, ایسا ہی ہے نا, اور آپ اس کو بڑا پسند کر رہے ہوتے ہیں. پھر جو ساری گیمز ہوتی ہیں اس میں بڑا اگریشن ہوتا ہے, مارنا دھاڑنا لڑائی, یہ وہ ساری چیزیں, اور یہ چیزیں لوگوں کو بڑا امپریس کرتی ہیں. تو موویز میں ہمیشہ جو ہیرو اگر بہت مسکولر سا ہو, بہت زیادہ اس کے اندر غصہ ہو, تو بہت اچھا سمجھا جاتا ہے, اسے لوگ بہت پسند کرتے ہیں. ہیرو بہت ٹھنڈا سا, اس کو غصہ ہی نہ ہے کسی بات میں, مجھے بتائیں وہ فلم ہٹ ہوگی؟ ایک ہوتا ہے اگریسو ہونا, ایک ہوتا ہے پیسیو اگریسو ہونا, یعنی جو بندہ منہ پر بالکل ٹھیک لیکن پیچھے سے کوئی ایسے کام کریں جس سے کہ, جیسے ایک مووی میں ایک سین تھا, میں آپ سب کی اٹینشن چاہوں گی پیسیو اگریشن کی بات سمجھانے کے لیے. ایک مووی ہے فوبیا, پتہ نہیں آپ میں سے کسی نے دیکھی ہے کہ نہیں. تو اس کے اندر پیسیو اگریشن کا کانسیپٹ اتنا اچھا ہے ایک سین میں, کہ اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ایک پرنسس ہوتی ہے, شاید وہ ایئر ٹریول میں سے گزر رہی ہوتی ہیں, اور وہ ایئر ہوسٹس کو کہتی ہیں کہ مجھے چائے لا دو, اور وہ اس کے ساتھ بار بار نا تھوڑا روڈ ہو رہی ہوتی ہے, کبھی پھینک دیتی ہیں چائے, کبھی کچھ اور کر دیتی ہیں, اور کہتی ہیں چوتھی پانچویں بار جب وہ ان کو کہتی ہیں نا, ایئر ہوسٹس ایکٹیولی تو اگریسو نہیں ہو سکتی اس کے ساتھ, تو وہ کیا کرتی ہیں اس کے اندر شوگر ڈال کے تو اپنی پینسل ہیل سے اس کو مکس کرتی ہیں. تو مجھے بتائیں یہ کیا ہے؟ یہ غصہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ لیکن ہے پیسیولی غصہ. تو جو آپ بات کریں نا پروفیسر اور وہ ساری چیزیں, تو میں ہاسٹیلیٹی اور اگریشن صرف چیخنے دھاڑنے مارنے کی بات نہیں کر رہی. جن کے اندر بہت غصہ ہوتا ہے اور وہ لوگوں کو نہیں مارتے, لیکن وہ کچھ ایسے کام کرتے ہیں کہ جس سے ان کا غصہ نظر آ رہا ہو, تو وہ اگریشن ہی. اب جس طرح جب ڈرگس کرتے ہیں لوگ, تو وہ غصے میں, ڈرگس کرنے والے لوگ موسٹلی اتنے اگریسو نہیں ہوتے جب وہ ڈرگس کر لیتے ہیں. وہ اگریسو تب ہوتے ہیں جب ان کا نشہ ٹوٹ رہا ہوتا ہے یا انہیں نشہ ڈرگس کرنے کے بعد وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. موسٹلی کی بات کر رہی ہوں میں, ہر ایک کی بات نہیں کر رہی. تو اب جب وہ غصہ کرتے ہیں, جب ان کو غصہ آ رہا ہوتا ہے بہت زیادہ, تو وہ کوئک فکس کے لیے ڈرگس کر لیتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے, یا وہ دیوار میں مکہ مار لیتے ہیں, وہ کسی بندے کو نہیں مارتے, یا وہ پیچھے سے گالیاں دے دیتے ہیں, وہ منہ پر نہیں دیتے. تو یہ اگریشن ہے, پیسیو اگریشن ہے. پیسیو اگریشن کے بہت طریقے ہیں. کسی کی بھی فیلنگز ہرٹ کیے بغیر میں بتاؤں کہ گھروں میں بڑا پیسیو اگریشن ہوتا ہے. برتن جب زور زور سے دھل رہے ہوتے ہیں ٹھک ٹھک ہو کر, تو یہ پیسیو اگریشن ہے. کھانوں میں جب نمک مرچ بہت تیز ہو جاتی ہے تو یہ پیسیو اگریشن ہے. جب کسی کو بہت اچھا پریزنٹ نہیں کیا جاتا کھانا اور بس دے دیا جاتا ہے, تو یہ پیسیو اگریشن ہے. جب کسی کو منہ ادھر کر کے کوئی چیز دی جاتی ہے تو وہ پیسیو اگریشن ہے. جب کوئی بات کر رہا ہوتا ہے اور آپ آگے سے اچھا اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو یہ پیسیو اگریشن ہے. ہاں, سمجھا نہیں جاتا. جب گھر والے کہتے ہیں کہ آپ اگریسو ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں نے کیا ہے, تو ضروری نہیں کہ آپ نے گالیاں دی ہوں. جب وہ آپ سے بات کرتے ہیں اور آپ یوں یوں اپنے فون میں ہوتے ہیں, کر رہے ہوتے ہیں اپنی امی کو, تو یہ پیسیو اگریشن ہے, کلیئر کٹ.
یہ اس والے پلیز اس والے فیز میں سے باہر نکلیں کہ اس نے پہلے کیا تھا, اس نے پرووک کیا تو میں نے بدلے میں یہ چیز کی. آپ کا یہ ایکشن کبھی بھی جسٹیفائڈ نہیں ہو, کیونکہ اس سے پتہ چلے گا کہ آپ ڈپینڈنٹ ہیں دوسروں پر. جو ہم 7 ہیبٹ اسٹارٹ کریں گے اس کے اندر پہلی چیز ہی ہے کہ آپ نے ڈپینڈنسی میں سے نکلنا ہے کہ اب آپ کوئی اچھی بات کریں گے تو میرا پورا لیکچر اچھا جائے گا. کیوں کوئی اور کیوں ڈیسائیڈ کرے کہ میرا لیکچر اچھا جانا چاہیے یا نہیں, یا میری ایموشنل ہیلتھ ٹھیک ہونی چاہیے کہ نہیں. اسی طرح آپ لوگوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ریکوری انکنڈیشنل ہے. گھر والے پرووک کریں, گھر والے جو مرضی چیزیں کریں, اس پر آپ کا اینکشیس ہونا, آپ کا اگریسو ہونا نہیں بنتا. کیوں؟ کیونکہ آپ کی ریکوری تو آپ نے لے کر چلنی ہے. آپ کس کس کو کنٹرول کرتے رہیں گے, کس کس کو سکھاتے رہیں گے کہ میرے سے ایسے بات کرو, میرے سے اس مزاج سے بات کرو. اگر آپ ایسے چلنا چاہیں گے تو اکیلے رہ جائیں گے انفارچونیٹلی, کیونکہ دنیا آپ کے مزاج کے ساتھ نہیں چل سکتی. اور اگر آپ کی 10 سال کی ایڈکشن کی ہسٹری ہے نا, تو آپ کی امی کا اس سے کہیں زیادہ تجربہ ہے آپ کے ساتھ لڑتے جھگڑتے ہوئے, آپ کے ساتھ مشکل باتیں کرتے ہوئے. تو اوور نائٹ نہ آپ چینج ہوں گے نہ وہ چینج ہوں گی. تو ہم جو یہاں پر بہت زیادہ گلیمرائز کرتے ہیں ایگریشن کو, اس کی وجہ سے بھی ہم سب کے جو پیراڈائمز ہیں نا وہ بہت خراب ہو چکے ہیں. کہ غصہ کرنا, کوئی آپ نے کبھی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ سنی ہے کہ غصہ کرنا تو ہمارے خاندان والوں کی نشانی ہے, غصہ کرنا تو ہمیں سوٹ کرتا ہے, ہم غصہ نہ کریں تو پھر ہمیں کوئی آدمی نہ کہے. مجھے بتائیں میڈیکلی ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے. یا ہماری تو لڑائیاں بہت ہوتی ہیں اس لیے ہمیں اپنے ساتھ گارڈز رکھنے پڑتے ہیں. اتنی اب نارمل چیز ہے یہ. اگر کوئی لوگ اس طرح کی چیزوں, اس طرح کی اسٹیٹمنٹس کے ساتھ اپنی ان ساری چیزوں کو جسٹیفائی کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنی جذباتی صحت پر نہیں, ہر ایک کو ریہیب کی ضرورت نہیں ہوتی, اور نہ ہی ریہیب کوئی اونلی وے ہے. وہ کاؤنسلنگ لے سکتے ہیں, وہ اینگر مینجمنٹ سیکھ سکتے ہیں. اینگر مینجمنٹ ایک باقاعدہ سبجیکٹ ہے. میرا خیال ہے آدھی سے زیادہ دنیا اس کی اسٹوڈنٹ ہونی چاہیے. نیگیٹو اپریزل, نیگیٹو اپریزل کا مطلب یہ ہے جب آپ کی سوچیں ہر وقت کسی نہ کسی نیگیٹیوٹی کی طرف جاتی رہیں. یعنی کچھ ہو لائف میں اور آپ سوچیں کہ برا ہی ہونا, میں نے تو انڈور ہی ہو جانا, انہوں نے مجھے انڈور کر دینا, انہوں نے میرے ڈیز بڑھا دینے ہیں, پتہ نہیں کیا ہوگا, انہوں نے میری پاکٹ منی بند کر دینی. نہیں, کچھ ہو جائے لائف میں تو آپ ہمیشہ منفی سوچوں کو زیادہ اٹینڈ کرتے ہیں. Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from willing ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help.